बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अरब सरदार उमर बिन अब्दुल्ला अपने घर से तो इस मकसद के लिए निकले थे कि अपने नखलिस्तान और खेतों में काम करने वाले गुलामों और मजदूरों की कारकर्दगी का जायजा लें और इन्हें मुनासिब हदायत दें। लेकिन रास्ते में इनका गुजार एक ऐसे हबशी गुलाम पर हुआ जो किसी जागीरदार के निखलिस्तान में बैठा रोटी खा रहा था और इसके सामने एक कुत्ता पाँव बिछाकर बैठा हुआ था। वो जब भी कोई लुकमा अपने मुंह में डालता तो साथ ही एक लुकमा कुत्ते के आगे फेंक देता और कुत्ता वो लुकमा खा लेता। वो इस तरह करता रहा, उनका दस्तरख्वान खाली हो गया। इस तरह इसने आधा खाना खुद खाया और आधा कुत्ते को खिला दिया। जब वो खाने से फारिग हो गया तो ये आगे बढ़े और इससे पूछा, ऐ जवान, दिन रात के 24 घंटों में तेरे लिए कितनी मर्तबा खाना आता है? हबशी गुलाम, एक ही मर्तबा। उमर बिन अब्दुल्ला ने कहा, तो रात को तू क्या खाता है? हबशी गुलाम ने फिर कहा, दिन के अगले पहर खाना वापस होता है और मैं इसमें से कुछ बचा लेता हूँ और रात को वो खा लेता हूँ। लेकिन आज तो तूने आधा खाना कुत्ते को खिला दिया है और आधा खुद खा लिया है, लिहाजा तो रात क्या खाएगा? हबशी गुलाम ने कहा, कोई बात नहीं, मैं सब्र करके रात गुजारूंगा। लेकिन ये बेचारा कुत्ता जो रोटी के चंद लुकमों की उम्मीद पर यहाँ आकर बैठ गया था, अगर यहाँ से भूखा उठ जाता तो इसके जी पर क्या गुजरती। लिहाजा मुझे शर्म आई कि मैं इसे जी रूह मखलूक के सामने बैठकर तन्हा खाऊं जो दोनों आंखों से मेरी तरफ देख रही है। हबशी गुलाम की ये बात सुनकर सरदार उमर बिन अब्दुल्ला के दिल पर गहरा असर हुआ कि ये गुलाम भी क्या खूब इंसान है जो एक हैवान के सामने भी अकेला खाने से शर्म महसूस कर रहा है। वरना कितने सारे गोरे रंग के इंसान हैं जो भूखे इंसानों के सामने बैठकर अमूदा अमूदा खाने खाते रहते हैं और वो इस वक्त तक किसी कौवे या कुत्ते को भी हड्डी नहीं डालते जब तक वो खुद शकीन से न हो ले और इनके पेट में गुंजाइश बाकी ना रहे। इसके जी में आया कि हमारे दिन में किसी गुलाम या लोंडे का आजाद कराना अपने आप को जहन्नुम से आजाद कराने के मुताबिक है, तो क्यों ना मैं इस हबशी इंसान को गुलाम से आजाद करा दूं। शायद कि अल्लाह ताला मेरी इस नेकी को कबूल कर ले और मुझे जहन्नुम से आजाद कर दे। इसने ये सोचकर इस हबशी गुलाम से पूछा, इस बाग का मालिक कौन है? इसने बताया कि इस बाग का मालिक बनी आसिम का फलां शख्स है और वो फलां बस्ती में रहायश पजीर है। उमर बिन अब्दुल्ला ने अपनी जाती प्रोग्राम मंसूख कर दिया और लोगों से पूछता पूछाता इस बस्ती में जा पहुंचा जहां इस बाग और गुलाम का मालिक रहायश पजीर था। इसने बाग के मालिक से कहा, साहिब, आप इस गुलाम को फरोख्त करना चाहते हैं जो आपके बाग में रखवाली करता है? जी हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जनाब मैं यकीनन इसे खरीदना चाहता हूँ और बाग के मुतालिक क्या ख्याल है वो भी फरोख्त कर सकते हो? जी हाँ, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो जनाब मैं वो भी खरीदना चाहता हूँ। कीमत क्या लोगे? मुनासिब ही लेंगे। उमर बिन अब्दुल्ला भी क्या खूब सरदार थे। इनकी जगह अगर हमारे दौर का कोई शोम सरदार होता तो इसने क्या देखना और क्या सोचना था, क्योंकि हमारे दौर की अक्सर सरदार इस कदर शोम है कि बगैर खौफ और लालच के किसी को 1 रुपया देने पर आमादा नहीं होते, बल्कि अगर इन्हें अपने नौकरों के घर गाय या भैंस बांधी नजर आ जाए तो इनके सीनों पर सांप लौटने लगते हैं और जब तक वो इसे चुरा कर ठिकाने ना लगा दे आराम की नींद नहीं सोते। इनसे तो वो सफेदपोश जमींदार और ताजिर लाखों भले हैं जो भरपूर तरीके से खाते हैं और गरीब गुरबा पर दिल खोलकर खर्च करते हैं। उमर बिन अब्दुल्ला इस दौर के बड़े बड़े सखी सरदारों में से एक सरदार थे। उन्होंने मतलूबा रकम की अदायगी का कौल करार करके गुलाम और नखलिस्तान खरीद लिया और बड़ी खुशी के साथ
واپس آ گئے اور آتے ہی حبشی غلام کو کچھ سنایا کہ اے غلام خوش ہو جا، آج اللہ نے تجھے اس شخص کی غلامی سے آزاد کر دیا ہے۔ غلام نے بڑی متانت اور خوشی سے کہا، میں پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے غلامی اور آزادی عطا کی، اور پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس کی خوشنودی کی خاطر آزاد کروایا۔ سردار عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری یہ سنائی کہ میں نے یہ باغ بھی خرید لیا ہے اور یہ میں نے آپ کو اللہ کے نام پر ہبہ کر دیا۔ آزاد کردہ غلام نے کہا، الحمدللہ، آپ پھر گواہ ہو جائیں کہ میں نے یہ بات مدینہ منورہ کے فقراء صحابہ کو کر دیا ہے تاکہ وہ اس کی آمدن سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ بیچارے مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، افسوس ہے تجھ پر، اب تو کھائے پیے گا کہاں سے، کیونکہ آج کے بعد تو تیرا سابقہ آقا کھانا نہیں بھیجے گا۔ سردار صاحب، اللہ مالک ہے، وہ رازق جس کی خوشنودی کے خاطر آپ نے مجھے آزاد کیا، وہ مجھے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ کیا میں صدقہ کر کے اس مالک کا شکریہ ادا نہ کروں جس نے آپ کو میری طرف بھیجا اور آپ نے مجھے آزاد کرایا۔ محترم ناظرین کرامی، کسی شخص کی حاجت و ضرورت پوری کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے، پھر اگر کچھ بچ جائے تو دوسرے کی مدد کر دی جائے۔ یہ خدمت کا ادنا درجہ ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنی ضرورت کو نظر انداز کر کے اپنی حاجت مند بھائی کا احساس کیا جائے۔ اس کو احسار کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احسار اور قربانی کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پاکوں کا دور دورہ تھا اور کئی دن کھانے کو نہیں ملتا تھا، ان مشکل حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی ضروریات کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانچی تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے سائلین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عنایت فرماتے تھے۔ جب دینے کو کچھ نہ ہوتا تو کسی سے قرض لے کر دے دیتے تھے، پھر کہیں سے کچھ مال آتا تو اس سے قرض ادا فرما دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 30 سالہ جدوجہد کے نتیجے میں جو جماعت تیار کی، اس نے ایسا خوبصورت ماحول تشکیل دیا تھا جس میں دوسروں کی ضرورت کو مقدم سمجھا جاتا تھا۔ ان نفوس قدسیہ کے اس قابل قدر جذبے کے حق تعالی نے اپنی ازلی و ابدی اور لاریب و بے عیب کتاب میں یوں تعریف فرمائی، وہ دوسروں کو اپنی جان پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فاقہ ہی کیوں نہ ہو۔ احادیث میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے احسار کے بہت سی واقعات موجود ہیں۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس کسی نے فقرے کا سر بھیجا، انہیں اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے شخص کو مستحق قرار کرتے ہوئے ان کی طرف بھیج دی۔ ان دوسرے صحابہ نے تیسرے شخص کو ضرورت مند چارج کرتے ہوئے ان کے ہاں بھیج دی۔ یوں چلتے چلتے یہ سیرا 7ویں گھر پہنچ گیا۔ ان 7ویں شخص نے ایک اور شخص کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے گھر بھیج دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے سیرا بھیجا تھا۔ رہتی دنیا تک کوئی احسار اور قربانی کے ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہمیں اپنی معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانا ہے اور اپنے مستقبل کو ترقیاں کرنا ہے تو ہمیں اپنے تابناک ماضی کی تابندہ روایت کو پھر سے زندہ کرنا ہوگا اور اپنی اکابر اور اصلاح کے نفیس قدم پر چلتے ہوئے خدمت خلق کا مبارک جذبہ لے کر میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ ایک اور واقعہ سماعت فرمائیں۔ عید کا دن تھا، ہر طرف چہل پہل تھی، لوگ عمودہ لباس پہنے عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف رواں تھے تاکہ گھر والوں کو عید کی مبارکباد دے سکیں، لیکن
ایک نوجوان ایسا بھی تھا جس کے قدم اپنے گھر کی بجائے کسی اور سمت میں اٹھ رہے تھے۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ نوجوان اپنے گھر والوں سے خفا تھا، یا اسے کسی دوست یا رشتے دار سے ملنا تھا، یا وہ کسی تقریب میں حصہ لینے جا رہا تھا، بلکہ وہ نوجوان ایک بہت بڑے عالم کے مکان پر جا کر رک گیا۔ نوجوان نے دروازے پر دستک دی اور اجازت ملنے پر اندر داخل ہو گیا۔ بہت بڑے عالم نے نوجوان سے پوچھا، تم عید کی نماز پڑھ کر گھر نہیں گئے؟ نہیں، کچھ کھا لو۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ارادہ ہے؟ حدیث بیان فرمائیں۔ بزرگ نے ان نوجوان کو کتاب لانے کا حکم دیا۔ نوجوان کتاب نکال کر لایا۔ بزرگ نے 40 حدیثیں بیان کی۔ نوجوان نے کہا، اور ارشاد فرمائیں، یہی کافی ہے۔ بزرگ نے فرمایا، اگر تم نے یہ حدیثیں یاد کر لی تو تمہارا شمار حفاظ میں ہوگا۔ میں نے یاد کر لی۔ نوجوان نے انکشاف کیا۔ بزرگ نے نوجوان کے ہاتھ سے کتاب لے لی اور فرمایا، بیان کرو۔ نوجوان نے وہ تمام 40 حدیثیں لفظ با لفظ بیان کر دیں جو بھی چند لمحوں قبل بزرگ نے اس کے سامنے بیان کی تھی۔ بزرگ کی لبوں کو جنبش ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، جاؤ، تم علم حدیث کے زبردست فتیا ہو۔ یہ وہ نوجوان تھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، جو آگے چل کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہلائے، اور بزرگ تھے امام ابن شہام الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن سے علم کی حصول کے لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز عید کے بعد گھر چلے جائیں۔ خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے کے مطابق، میں نے سوچا کہ آج ایسا دن ہے کہ امام ابن شہاب فارغ ہوں گے، اس لیے ان کے پاس چلا گیا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے یہ شوق، جستجو، تڑپ اور لگن تھی جس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان کے فقہ کے 4 بڑے اماموں میں سے ایک کے بلند مرتبہ پر فائز کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی ایک روشن مینار کی مانند ہے، جس سے آنے والی نسلیں نور کی کرنیں لے کر اپنی سیتوں کو منور کر سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام مالک کنیت عبداللہ اور لقب امام دارالہجرت یعنی مدینے کا امام ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 93 ہجری 711 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بنو امیہ کی حکومت کے عروج کا زمانہ تھا۔ ولید بن عبد المالک حکمران تھے اور اسلامی حکومت مشرق میں ترکستان، چین، کابل، سندھ اور مغرب میں افریقہ اور اسپین تک پھیل چکی تھی۔ اسلامی حکومت کی وسط کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے، حکومت اسلامی میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں آنکھیں کھولی جو علم حدیث کی روشنی سے منور تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت مالک بن ابی عامر رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی اور علماء میں سے تھے۔ والد انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے۔ بھائی پہلے ہی علم حدیث میں مشغول تھے۔ ننھے مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں پرندے پالنے میں بہت دلچسپی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ عالیہ بنت شریف نے اپنے لختے جگر کو دینی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کے مکتب میں حضرت علقمہ بن ابی علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے عربی نحو اور عروض کی تعلیم حاصل کی اور قرآن پاک حافظ قرآن کے بعد تجوید میں مہارت حاصل کی۔ اس زمانے میں مسجد نبوی کو درسگاہوں میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فن قرات میں اہل مدینہ کے امام حضرت نافع بن نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے قرات سیکھی۔ پھر اس کمسن لڑکے کے دل میں علم حدیث سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ گھر والوں سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ والدہ محترمہ معصوم بچے کی زبان سے یہ سن کر خوشی سے جھوم اٹھی۔ فوراً عمودہ لباس بنایا، سر پر امامہ باندھا اور کہا، جاؤ اور حدیث سیکھو۔ والدہ کے شوق دلانے پر مستقبل کا یہ فقیہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت ربیعۃ الرائے رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کا طالب علم بن گیا۔ اس نوبار طالب علم کا حال
یہ تھا کہ جو پڑھتا تھا اسے یاد کر لیتا تھا۔ روزانہ سبق پڑھنے اور لکھنے کے بعد یہ لڑکا دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کودنے کی بجائے درختوں کی سائے میں جا بیٹھتا۔ ایک دن بہن نے دیکھ لیا، والد سے جا کر کہا کہ مالک درختوں کی سائے میں بیٹھے ہیں۔ والد نے فرمایا، بیٹی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرتی ہیں۔ حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ساتھ امام مالک رحمت اللہ علیہ دیگر اساتذہ سے بھی علم حاصل کر رہے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میرے والد نے ایک دفعہ مجھ سے اور میرے بھائی نذر سے ایک مسئلہ پوچھا۔ میرے بھائی نے صحیح جواب دیا، میں نے غلطی کی۔ والد نے کہا، علم حاصل کرنے میں تم ہجوم کی وجہ سے پیچھے رہ گئے، یعنی بیک وقت کئی استاد سے علم حاصل کر رہے ہو۔ پھر بھی حضرت ابن حرمزر رحمت اللہ علیہ کے پاس جا کر 7 سال تک علم حاصل کرتا رہا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء کرام سے نہ ملا۔ شروع میں یہ حال تھا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو لوگ نذر کے بھائی کے نام سے پہچانتے تھے۔ بعد میں یہ نوبت آئی کہ نذر کا ذکر مالک کے بھائی کے نام سے کیا جانے لگا۔ علم حدیث کے شہدائے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اب حضرت نفع رحمت اللہ علیہ بن عمر کی مجلس کا رخ کیا، لیکن حضرت ابن حرمزر نے حصول علم ترک نہ کیا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں حضرت نفع کے پاس دوپہر کے وقت آتا تھا۔ سخت دھوپ سے کسی درخت کے نیچے پناہ نہیں ملتی تھی، میں ان کے نکلنے کا انتظار کرتا۔ وہ آتے اور مجلس میں داخل ہونے تک میں ان سے مسائل پوچھتا۔ امام صاحب نے حضرت نافع رحمت اللہ علیہ سے 12 سال تک علم حاصل کیا۔ واضح رہے کہ حضرت نافع رحمت اللہ علیہ کا مکان مدینہ منورہ سے باہر بقیہ میں واقع تھا۔ ایک دن حضرت امام ابن شہاب الظاہری رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے استاد حضرت ربیعۃ الرائے رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے۔ حضرت ابن شہاب الظاہری نے 40 سال سے زائد حدیث بیان کی۔ امام مالک کا کہنا ہے کہ دوسرے دن ہم امام الظاہری کے پاس گئے۔ انہوں نے فرمایا، کتاب میں دیکھوں تاکہ میں حدیثیں بیان کروں۔ کل میں نے جو کچھ بیان کیا تھا کیا تم نے دیکھ لیا؟ حضرت ربیع نے کہا، یہاں ایک شخص موجود ہے جو تمام احادیث آپ کو سنائے گا جو آپ نے کل بیان کی تھی۔ امام ظاہری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ حضرت ربیع نے بیان کیا، ابن ابی عامر۔ امام مالک امام الظاہری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، سناؤ۔ میں نے انہیں 40 احادیث سنا دی۔ امام الظاہری رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے کہا، میں سمجھتا تھا کہ یہ احادیث میرے سوا کسی دوسرے کو یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد امام مالک ابن شہاب الظاہری سے یہ علم حاصل کرنے لگے۔ امام الظاہری نے اپنے ہونہار شاگرد کا نام علم کا محافظ رکھ دیا تھا۔ سال ہاں سال تک اپنے سینے کو علم دین سے منور کرنے کے بعد وہ وقت آ گیا تھا کہ امام مالک خود مسجد نبوی میں مسند درس پر فائز ہو اور مسائل کے سلسلے میں فتوے دے، لیکن امام مالک نے خود کو آگے بڑھ کر یہ بارے گرا نہیں اٹھایا۔ آپ فرماتے ہیں، میں خود نہیں بیٹھا یہاں تک کہ اہل علم میں نے شہادت دی کہ میں اس منصب کا اہل ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 50 سال سے زائد عرصے تک درس دیا۔ درس کی مجلس نہایت پروقار ہوتی تھی۔ آپ کی شاگرد کہتی ہیں، امام صاحب ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے تو ایسا لگتا تھا گویا ہم ہی میں سے ہیں، کھل کر باتیں کرتے تھے، لیکن جب درس دینے بیٹھتے تو ان کی کلام سے ہم پر ہیبت طاری ہو جاتی، گویا وہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں، نہ ہم انہیں جانتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فتویٰ دینے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ خلوص نیت کا یہ علم تھا کہ ان مسائل پر فتویٰ نہیں دیتے تھے جو قاضیوں ججوں کا حق تھا۔ فتویٰ دینے میں بہت غور سے کام لیتے تھے، اور خود آپ کا کہنا ہے کہ اکثر مجھے ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں کہ میں 1 سال کی راتیں
ان پر سوچنے میں گزار دیتا ہوں، جو مسائل یا حدیث کے بارے میں پوری طرح مطمئن نہ ہوتے اور ان پر کوئی فتویٰ نہ دیتے۔ ایک بار ایک شخص 6 ماہ کا طویل سفر کر کے ایک مغرب ملک سے آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا۔ اس نے ایک مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے سادگی سے فرمایا، میں نہیں جانتا۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کہنے لگا، حضرت میں اتنا طویل سفر کر کے صرف اس مسئلے کا جواب لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، جو اب لیے بغیر لوٹ کر نہیں جاؤں گا تو میرے وطن کے لوگ کیا کہیں گے؟ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جا کر کہہ دینا کہ مالک نے کہا ہے میں اس مسئلے کا جواب نہیں جانتا۔ فتویٰ دینے میں عمر بھر اس قدر احتیاط سے کام لینے کے باوجود خوف خدا سے معمور اس عظیم بزرگ کا حال تھا کہ جب بیمار پڑے اور بچنے کی کوئی امید نہ تھی تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایک شاگرد نے رونے کا سبب دریافت کیا۔ اس پر جواب ملا، میں نہ رون تو کون روئے؟ اے کاش مجھے میری ہر قیاسی فتویٰ کے بدلے ایک کوڑا مارا جاتا اور میں فتویٰ نہ دیتا۔ یہی الفاظ ادا کرتے ہوئے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے گویا کے کثیر تعداد میں احادیث بیان فرمائی، لیکن آپ نے حدیثوں کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لیا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہر سنی ہوئی روایت کو بے تحقیق بیان کر دینا عقل مندی نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب موطا میں ابتدا میں 10,000 احادیث میں سے 4,000 حدیثیں منتخب کر کے شامل فرمائی تھی۔ آپ کی وفات تک نظر ثانی کے نتیجے میں اس کتاب میں 1,000 سے کچھ زائد احادیث رہ گئیں۔ موطا کی تالیف امام مالک رحمت اللہ علیہ نے عباسی خلفاء منصور کے دور میں شروع کی اور منصور کی آخری زمانے خلافت تک وہ مسودہ مکمل کر چکے تھے۔ اس زمانے میں ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ خلفۂ مطلمین ایک ایسی جامع کتاب مقرر کرے جس کے مطابق سارے مقدمات کا فیصلہ ہو جائے۔ چنانچہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موطا لکھی۔ اس کتاب میں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال شامل ہیں۔ امام مالک اور ان کے دور کے دیگر جدید علماء کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں تو ایک بات خاص طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ہمارے ان بزرگوں نے گفتگو کے مختلف مسالک پیش کیے، کئی امور میں ایک دوسرے سے سخت اختلافات کیا، لیکن کبھی ایک دوسرے کے بارے میں تعصب کو ذرا برابر دل میں جگہ نہ دی۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں امام مالک سے مدینہ منورہ میں ملا، دیکھا کہ پیشانی سے پسینہ پہنچ رہے ہیں، سبب دریافت کیا تو جواب ملا، ابو حنیفہ کے ساتھ پسینہ آ گیا، وہ تو بڑے فقیہ ہیں۔ حضرت لیث رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، پھر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملا، ان سے پوچھا آپ کو امام مالک کی کیا بات پسند آئی؟ جواب ملا، صحیح جواب، اس قدر جل دینے والا میں نے اور کوئی نہیں دیکھا اور نہ اس قدر پرکھنے والا پایا۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا گیا کہ عشاء کے بعد کی نماز مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علماء گفتگو شروع ہوئی تو فجر کی نماز تک جاری رہی۔ جب کسی مسلمان میں ایک امام دوسرے کے قول پر مطمئن ہو جاتا تو ہلاکا مل اس کو اختیار کر لیتا۔ ہارون رشید نے چاہا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے موطا خانہ کعبہ میں آویزاں کر دی جائے، لیکن خود امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خود جزوی باتوں میں مختلف ہیں اور وہ کئی ملکوں میں پھیل چکے ہیں اور ان میں سے ہر ایک نیک راہ پر ہے۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی 85 سال کی عمر میں ولید بن عبد المالک سے ہارون رشید تک بنو امیہ اور بنو عباس کے متعدد حکمران کو دیکھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان سے ملتے بھی رہے، بعض اوقات ان کے تحفے بھی آپ نے قبول فرمائے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس مرد جرری نے کبھی کسی حکمران کے سامنے حق بات کہنے سے گریز نہ کیا، کسی حکمران کی خوشامد نہ کی اور نہ کسی حکمران سے بے جا رعایتیں حاصل نہ کی۔
खलीफा मंसूर की दरबार का कायदा था कि जो दरबार में दाखिल होता खलीफा के हाथों को बोसा देता, लेकिन इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने कभी ऐसा न किया। आप रहमतुल्लाह अलैह की निगाहों में इतना रोब था कि लोग नजरें ना मिला पाते। हकाम पर भी इनकी जबरदस्त हैबत तारी रहती थी। खलीफा मेहंदी ने अपने दोनों बेटों मूसा और हारून को हुक्म दिया कि इमाम साहब से मोता सुने। मूसा और हारून ने इमाम साहब को बुलवाया। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बेनियाजी से कहा, इल्म बेशकीमत चीज है, इसके पास शायकीन खुद आते हैं। हारून रशीद 786 ईस्वी में खलीफा बने। 4 साल बाद अपने दोनों बेटों को लेकर हज के इरादे से आए। आप रहमतुल्लाह अलैह से मिले तो मोता सुनने की ख्वाहिश जाहिर की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कल का दिन इसलिए है। हारून अगले दिन इंतजार करते रहे, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह नहीं आए। हारून ने शिकायत की। इमाम साहब ने फरमाया, इल्म के पास लोग आते हैं, इल्म लोगों के पास नहीं जाता। आखिर हारून खुद अपने दोनों बेटों को लेकर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में हाजिर हुए। वहां तुलबा का हजूम था। हारून ने कहा, इस भीड़ को अलग कर दीजिए। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स के फायदे के लिए आम अफवादा का खून नहीं किया जा सकता। फिर हारून मसनद पर बैठ गए। इमाम साहब ने फरमाया, तो अज़्ज़ा पसंदीदा है। हारून मसनद से उतर आए। फिर इमाम साहब की शागिर्द ने किरात की। बाद में इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा हारून रशीद की तवज्जो मदीना के फुकरा की जानिब दिलाई। हारून ने इन फुकरा के दिल खोलकर मदद की। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज्यादा इस बात से डरते थे कि खुलफा और हकाम के नजदीक जो लोग रहते हैं वो इनकी झूठी तारीफ करते हैं। चुनाचा आप रहमतुल्लाह अलैह ऐसे शख्स से सख्त नाराज होते थे जो बादशाहों के मुंह पर इनकी तारीफ करता हो। एक बार एक हाकिम इमाम साहब के पास मौजूद था। हाज़रीन में से किसी ने हाकिम की तारीफ शुरू कर दी। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बरहम हो गए। फरमाया, एहतियात करो, ऐसा ना हो कि तारीफ करने वालों के धोखे में आ जाओ। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक रवायत के मुताबिक 75 और एक रवायत के मुताबिक 94 जलीलुल कदर उस्ताद-ए कराम से इल्म हासिल किया। लेकिन हसूल इल्म के सिलसिले में इमाम साहब ने बड़े नुक्ते की बात इरशाद फरमाई कि इसके लिए सिर्फ ज़हद व तकवा और सादगी ही नहीं, इल्म फहम और पुख्तगी भी दरकार है। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह निहायत नफासत पसंद थे। हमेशा बेश कदम कीमती लिबास आपकी बदन पर रहता था। कीमती कपड़े अदन से मंगवाया करते थे। बहुत अच्छी खुशबू इस्तेमाल करते थे। जिस गली से निकल जाते देर तक खुशबू फैली रहती। खाने का ज़ौक़ भी बेहद अमूदा था। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैं किसी आदमी के लिए पसंद नहीं करता कि अल्लाह ताला ने इसको अपनी नेमतें दी हों और फिर इनके आसार इस पर जाहिर हों। इन सतूर से ये ना समझना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह उम्र भर आराम आसाइश की जिंदगी बसर करते रहे। आपने इल्मे दीन के असूल के लिए बेशुमार सख्तियां भी झेली हैं और आप पर वो दौर भी आया है जब आप रहमतुल्लाह अलैह की माशी हालात इतनी खराब थी कि आपकी बेटी भूख से बेताब होकर रोया करती थी और ये खुददार शख्स अपनी खादमा से कहता था कि चक्की चलाए ताकि पड़ोसी बच्ची के रोने की आवाज ना सुन सके। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह तंगदस्ती से दो चार रहे, लेकिन आपने इल्म का हसूल तर्क ना किया और इस गर्ज से अपने घर की छत की लकड़ियां तक बेच दी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद फरमाते हैं, इस इल्म में कमाल इस वक्त तक हासिल नहीं होता जब तक इल्म हासिल करने वाला फिक्र में मुबतला ना हो और इस पर भी वो बहरहाल इल्म हासिल करने को तरजीह दे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की हक गोई, फराग दिली और गफूर दौर गुजार के वाक़यात तारीख़ इस्लाम में दरख्शां सितारों की तरह जगमगा रहे हैं। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने जबरन दिलवाई गई तलाक के खिलाफ फतवा दिया तो खलीफा मंसूर के चचाजाद भाई जाफर ने, जो मदीना की हाकिम थी, आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ऐसा फतवा ना दे क्योंकि लोग इस फतवे की रोशनी में मंसूर की बैत को जबरी करार दे रहे हैं, यानी
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے سے یہ اصول اخذ کیا گیا ہے کہ جبر کے ذریعے کروایا گیا ہر کام ناجائز ہے، اور منصور نے جبر کے ذریعے بیعت لی ہے، چنانچہ یہ بیعت ناجائز ہے۔ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جبری طلاق کے خلاف فتویٰ دیتے رہے۔ جعفر نے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 70 کوڑے لگوائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیٹھ خون سے بھر گئی، دونوں ہاتھوں مونڈھوں سے اتر گئے۔ پھر جعفر نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اونٹ پر بٹھایا اور شہر میں گھمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بازاروں اور گلیوں سے گزر رہے تھے اور بلند آواز سے فرما رہے تھے، جو مجھ کو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک بن انس ہوں، فتویٰ دیتا ہوں کہ جبری طلاق درست نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں درس و تدریس کے مسند سنبھالی تھی۔ ربیع الاول 179 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اس طرح 62 سال تک ایک امت کو علم و حکمت کی خزانوں سے مالا مال کرنے کے بعد مدینہ کا امام مدینے کی خاک میں جا بسا۔ وفات کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 85 سال تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔